अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज एक और ख़ूबसूरत स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और स्टोरी का नाम है बिस्मत आला। हद दर्जा मग़रूर, किसी हद तक नकचढ़ी और बहुत ज़्यादा मुँह फट, जिसे आजकल की ख़ूबसूरत लफ्ज़ी में स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है। लड़कों का हुलिया और लड़कों वाला लिबास और तौर तरीक़ों में ये थी शहरज़ाद बेग। शहर के सबसे महंगे स्कूल से तालीम याफ्ता, वतन हो या दीन, अजीज़ व अकारिब हों या क्लास फेलोज़, वो सबको मोहब्बत में दूसरे नंबर पर रखती थी। पहले नंबर पर मोहब्बत की हकदार वो अपने आप को समझती थी। अपनी ज़ात से मोहब्बत के आगे सब ज़ीरो। आप उसे ख़ुद पसंदी कह सकते हैं। भला कोई अपने प्यारों को मोहब्बत में दूसरे नंबर पर कैसे रख सकता है। और मुल्क, वो कॉलेज में पहुंची तो बहस के दौरान तड़ाक से बोली, मुल्क इंसान जहाँ क़याम पजीर हो, बस वो जगह अहम है या उसके क़ानून को मानना। मैं अमेरिका जाऊँ या इंग्लैंड, तो मेरे लिए उस मुल्क से वहाँ की ज़मीन ज़्यादा अहम होगी। और रहा दीन या दीन पर अमल पैरा होना, इसके लिए ये कोई अहमियत नहीं रखते थे। वो इशारे उचकाकर कहती, जिस दीन की या जिस मज़हब की जो चीज़ पसंद हो उसको अपना लेना चाहिए। इसलिए मैं ईद पर नए कपड़े पहनती हूँ तो क्रिसमस ट्री का एहतमाम और सेंटा क्लॉज का किरदार भी मेरे लिए बहुत पसंदीदा है। आखिरी बात खालिक़े कायनात की तो वो नाक सिकोड़ते हुए कहती, जब उसके पास जाएंगे तो देख लेंगे क्या बनता है। ये थी शहरज़ाद बेग। उसके इन ख्यालात की कोई इस्लाह करने वाला नहीं था। फ़िज़िकल ग्रूमिंग का 24 घंटे ध्यान रखने वालों के पास रूह के अंदर झांकने का वक्त ही कहाँ होता है। इन्हीं नादिर ख़यालात के ज़ेर असर शहरज़ाद के लिए पाकिस्तान से इंग्लैंड रवानगी का वक्त सर पर आन पहुंचा। शहरज़ाद इन नज़रियात के साथ आज़मे सफ़र हुई कि दुनिया में अपनी ज़ात से आगे कुछ नहीं, और अगर कोई अहमियत जताने की कोशिश करे तो उसे रखो जूते की नोक पर। वो कोई अनपढ़ जाहिल घराने या निचले तबके से ताल्लुक़ तो नहीं रखती। वो तो शहरज़ाद है, शहरज़ाद बेग, वल्द फ़ुरक़ान बेग। शहरज़ाद के दादा हशाम बेग रेडियो पाकिस्तान के मशहूर ब्रॉडकास्टर थे। ड्रामों में सदाकारी, शौकिया और हालात हाज़रा या सियासी प्रोग्रामों की मेज़बानी ज़रिया मुआश के लिए करते थे। नवंबर 1965 में पीटीआई का आगाज़ हुआ तो पीटीवी कॉरपोरेशन के इब्तदाई दिनों में चंद प्रोग्रामों में हिस्सा लिया था। इंतहाई बावक़ार शख्सियत, जिनके बारे में कहा गया है कि बोलें तो सब चुप हो जाएं। दलाइल का अंबार, मकामी सियासत हो या मुल्की व बैनुल अक़वामी पॉलिसियों पर बात करना हो या खेल खिलाड़ी बोलते तो मालूमात का अंबार लगा देते। लेकिन पीटीवी पर उनकी आमद हादसाती थी। वो तो होटल या रेस्टोरेंट मेंटेनेंस के मुतल्लिक दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर पाकिस्तान आना चाहते थे, मगर बाप की वफ़ात के कई साल बाद इंग्लैंड में क़याम के दौरान उस वक्त के जीएम साहब ने पीटीवी के इब्तदाई दिनों के साथियों की याद में प्रोग्राम मुनक़्क़िद करवाया। लंदन की यूनिवर्सिटी में होटल एंड मैनेजमेंट की डिग्री लेने वाले मिर्ज़ा फ़ुरक़ान बेग एक हफ़्ते की रुख़सत पर ऐसे आए और प्रोग्राम यादे रफ्तगान में बाप की खिदमत पर इस तरह रोशनी डाली कि उस वक्त के वाहिद चैनल पीटीवी को प्यारे हो गए। हालात हाज़रा के 2-3 प्रोग्रामों की मेज़बानी के फ़राइज़ इतने शानदार तरीके से अदा किए कि प्रोग्राम की को प्रोड्यूसर अनीला हक की जुल्फ़ों के असीर हो गए और दोनों ने शादी कर ली। हालात हाज़रा से छलांग लगाकर कुछ इश्तहारात और फिर ड्रामों में अपने फ़न और अदाकारी से वाबस्ता हो गए। मियाँ बीवी दोनों उस वक्त के कौमी चैनल से वाबस्ता थे। जब खुम्बी की तरह चार जानिब चैनल्स की भरमार हुई तो कुछ अरसा बाद वो एक निजी चैनल को अपनी मलकियत में ले चुके थे। अनीला हक अनीला बेग बनकर उसी सरकारी पीटीवी में तरक्की पाकर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर मुंतकिल हो चुकी थी। दोनों की एक ही औलाद थी। शहरज़ाद बेग मनमौजी किस्म की लड़की। बचपन में ही टूथपेस्ट और टॉफ़ियों के 1-2 इश्तहारात में काम करने का मौका मिला। ड्रामों और इश्तहारात में काम करने की ढेर पुरकशिश पेशकश के बावजूद वो मज़ीद काम करने के लिए आमादा नहीं हुई।
کیونکہ سوشل میڈیا کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال نے اس کے دماغ میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ آج کا دور بڑی بڑی ڈگری کے حصول کا دور ہے۔ جتنی بڑی ڈگری اتنی کامیاب زندگی۔ ہاں، اگر قدرت نے موقع دیا تو وہ شوقیہ کام کرتی رہے گی، بس۔ یہی اس کے والدین کا نظریہ تھا۔ اب سوائے اچھے معیاری ادارے کی ڈگری والے کے کوئی جینے کا ہنر نہیں جان سکتا۔ جس یونیورسٹی میں باپ نے تعلیم ادھوری چھوڑی تھی، اسی یونیورسٹی میں شہرزاد اپنی ڈگری کی تکمیل کے لیے جا رہی تھی۔ بابا مما نے ساتھ جانا چاہا تو سختی سے منع کر دیا کہ میں کون سا پہلی مرتبہ جا رہی ہوں۔ یہی اس کی لا علمی تھی۔ کبھی کبھار سیر و تفریح کے لیے جانے اور مستقل رہائشی کے طور پر جانے میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے وہ بڑی سرشاری کے عالم میں اپنے ہی خیالوں میں تھی جب پاسپورٹ نکالتے ہوئے اس کا موبائل فون اس کے ہاتھ سے دور جا کر گرا۔ اسے پکڑنے کے لیے جوں ہی وہ نیچے جھکی، دایاں پاؤں اتنی بری طرح سے رپٹا کہ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں منہ کے بل گری۔ اس ناگہانی آفت اور درد کی شدت سے نکلنے والی چیخ نے ہتھرو ایئرپورٹ پر بہت سارے مسافروں کو متوجہ کیا۔ بامشکل اس نے امیگریشن کے مراحل پوری کیے۔ جو ہی وہ باہر نکلی، نیلی آنکھوں والی ایک لڑکی اس کی طرف بڑھی۔ وہ بامشکل کھڑا ہونے کی کوشش میں تھی۔ اس لڑکی نے شہرزاد کو السلام علیکم کہا، پھر اس سے اس کے نام کی تصدیق چاہی۔ اس کے بعد اس کا بیگ اٹھایا اور اس کا ہینڈ کیری اپنے ہاتھ میں لیا اور شہرزاد کو سہارا دے کر ایک کرسی پر بٹھایا۔ حلیمہ بنت سعود تھی، جو نیلی آنکھوں اور سنہرے اسکارف میں لپٹی کوئی آسمانی حور لگ رہی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے تو شہرزاد بھی تکلیف کی شدت کے باوجود اس حسن بے بہا کو دیکھ کر گونگ ہو گئی۔ بس میں بٹھانے سے اس کے پاؤں کو نرم نرم انگلیوں سے سہلانے اور پھر بس سے اترنے میں مدد سے لے کر ایئرپورٹ سے نکلنے کے تمام مراحل حلیمہ نے اتنی خوش دلی سے انجام دیے کہ 20-21 سال سے بس اپنے آپ سے محبت کی علمبردار شہرزاد کے دل میں اس خیال نے انگڑائی لی، اگر یہ خوبصورت لڑکی قدرت نے میری مدد کے لیے نہ بھیجی ہوتی تو۔ اس نے جھرجھری لی۔ اف، اوندھے منہ گرنا، پاؤں کی چوٹ، ہینڈ بیگ سے چیزوں کا نکل کر زمین پر گرنا، سب کی استہزائیہ نظریں۔ حلیمہ نے باقی کے بھی تمام امور خود ہی سر انجام دیے۔ شہرزاد خود بھی ذہنی کوفت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ 15-16 گھنٹے کے سفر کا اختتام اتنے بھیانک طریقے سے ہوگا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ پھر شہرزاد کو کیب تک لانے والی بھی حلیمہ تھی۔ شہرزاد کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر ڈونٹ وری ان اللہ مع الصابرین کی تھپکی دینے والی، راستے میں اپنے ہینڈ بیگ سے سینڈوچ کے ساتھ پین کلر دے کر سیٹ پر لیٹنے کا مشورہ دینے والی، مسلسل منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر شہرزاد کے پاؤں پر پھونک مار کر تسلی دینے کا کام بھی حلیمہ نے کیا۔ پین کلر کا اثر تھا یا حلیمہ کی دعاؤں کا، شہرزاد اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے 20-21 سالہ خیالات کی بلند و بالا عمارت میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ اپنی ذات کے علاوہ بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے، اپنے علاوہ بھی محبت کی جا سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کوئی تو ہے جو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے اور سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ یونیورسٹی کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے اس کے نظریات میں تبدیلی تھی۔ کیب میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے حلیمہ شہرزاد کو مسلسل تسلی دے رہی تھی۔ تقریباً 55 منٹ کی ڈرائیو کے بعد یونیورسٹی کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تو درد کش دوا بھی مکمل اثر کر چکی تھی۔ سرگوشی میں شہرزاد نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کا سامان کہاں ہے؟ آپ کو کیا پتہ میں کون ہوں کہ کوئی بغیر غرض کے کسی کی اتنی زیادہ ہمدردی کیسے کر سکتا ہے؟ نیور نیور۔ اس کے دماغ میں کیڑے کی طرح کلبلاتا ہوا سوال زبان کی نوک پر آ ہی گیا۔ حلیمہ نے مسکرا کر ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی، پھر بولی، الحب اللہ والبغض اللہ۔ کیا تمہیں اس حدیث کا مطلب پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے محبت کرو تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھو تو بس اللہ کے لیے۔ چلو اب باقی بات ہم یونیورسٹی جا کر کریں گے، حلیمہ مسکراتے ہوئے بولی اور کسی سے موبائل فون پر گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ فون پر اس نے کسی سے عربی میں کچھ کہا
اور جو کہا اس کی شہرزاد کو بالکل سمجھ نہیں آئی۔ تاہم شہرزاد کا دل اور دماغ اس نئی تھیوری کو سمجھنے کی تگ و دو میں تھا کہ اللہ کے لیے اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ کیا واقعی؟ دونوں کیب سے اتریں تو ویل چیئر لیے ایک لمبی سی لڑکی ریسیپشن پر موجود تھی۔ دونوں نے شہرزاد کو بہت احتیاط سے کیب سے اتارا۔ حلیمہ نے پہلے کی طرح اپنا بایاں شانہ جھکا کر اسے ہاتھ رکھنے کا اشارہ کیا۔ تیسری منزل پر وہ جب کمرے کے باہر پہنچی، دیوار پر اس کی روم میٹ کے نام والے خانے میں حلیمہ کا نام دیکھ کر اس نے سکون کا لمبا سانس لیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ شہرزاد کے منہ سے بے اختیار نکلا، شکر الحمدللہ۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے بیڈ پر لیٹنے کا کہہ کر وہ تیزی سے قریبی کچن میں گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ شاورما اور سینڈوچ کے ساتھ کافی کا گرما گرم مگ لیے اندر آئی۔ ہاں اب سنو شہرزاد کہ میں تمہیں لینے کیوں گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی انتظامیہ نے تمہارے استقبال کے لیے الفریڈو کو بھیجنا چاہا۔ میں نے سوچا ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آنے والے دنوں میں شکل دیکھنا ہی ہے تو میں ہی چلی جاتی ہوں۔ سادہ سے لہجے میں گرما گرم کافی اور سینڈوچ پلیٹ میں رکھ کر دیتے ہوئے حلیمہ نے کہا۔ پھر شرارتی لہجے میں پوچھا، کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس سچویشن کو بیچارہ الفریڈ کیسے ہینڈل کرتا؟ صرف ایک پل میں اربوں کے بارے میں شہرزاد کے 22 سالہ منفی قسم کے نظریات کا دھڑن تختہ ہو چکا تھا۔ پاؤں پر جیل لگانے، گرم پانی کی ٹکور اور درد کش ادویات نے بہت جلد اسے بھلا دیا کہ اسے ہیتھرو ایئرپورٹ پر چوٹ لگی تھی۔ وہ بہت حیران تھی، یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ آخر کیوں؟ اتنی شدت کی تکلیف کے بعد اب اتنی جلدی پاؤں کا ٹھیک ہو جانا کہ انگلی سے دبانے پر بھی پتہ نہ چلے کہ چوٹ کس جگہ پر لگی تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے پریشانی حلیمہ سے شیئر کی۔ حلیمہ مسکرائی۔ کیونکہ میرے بارے میں آنے والے وقت کے لیے تمہاری رائے مثبت قائم ہو سکے، اس لیے یہ سانحہ پیش آیا۔ شہرزاد سناٹے میں آ گئی۔ کیا مطلب؟ دبنگ شہرزاد کے منہ میں الفاظ پھنس رہے تھے۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ شہرزاد پریشان ہو رہی تھی۔ ہاں تو یہ میری دعا تھی نا کہ جو بھی میرے ساتھ کمرہ شیئر کرے وہ میرا ہم مزاج بھی ہو۔ بھلا بتاؤ، تم ایئرپورٹ سے میرے پاس کمرے میں آتی، کتنے سارے دن ہم دونوں اجنبیوں کی طرح گزارتے، پھر 4 مہینوں کے بعد جو رائے قائم ہوتی، اچھا نہیں کہ وہ 4 منٹ میں ہی قائم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے مجھے چوٹ تمہاری بددعا کی وجہ سے لگی ہے۔ شہرزاد نے نکتہ چینی کی۔ نہیں، بلکہ تمہیں اتنی جلدی شفا میری دعا سے ملی ہے۔ چوٹ تو تمہاری تقدیر میں بہت پہلے سے لکھی تھی، تمہارے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے، لوح محفوظ میں۔ اس سے تو فرار ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے ترنت جواب دے کر شہرزاد کو لاجواب کیا۔ یہ دونوں کے اچھے تعلقات کا آغاز تھا، حالانکہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شہرزاد نے کبھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ اسلام کے بارے میں اس کی معلومات واجبی سی تھیں۔ اسے شوخ رنگ پسند تھے، جبکہ حلیمہ کو بہت ہلکے رنگ، پرانی چیزیں اور اسے بہت دھیما بولنا پسند تھا، جبکہ شہرزاد قدرے اونچا بولتی تھی۔ عربوں پر لان تان کرنے والی سوچ رہی تھی، عرب اتنے اچھے ہوتے ہیں؟ شہرزاد نے عربوں کے متعلق اپنا خیال حلیمہ کے سامنے پیش کیا۔ عربوں کو دنیا کی سب سے بزدل، منافق اور عیاش قوم قرار دیا تو حلیمہ سن کر خاموش رہنے کے بجائے پراسرار انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، عیاش، بزدل اور منافق نہیں، بے بصیرت بھی۔ شہرزاد حیران ہوئی۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ میں تمہاری قوم کی برائی بیان کر رہی ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، اس لیے کہ میں عرب نہیں، فلسطینی ہوں۔ بڑی تسلی سے جواب دے کر حلیمہ نے شہرزاد کو پھر ناک آؤٹ کر دیا۔ شہرزاد حلیمہ سے صرف 1 سیمسٹر جونیئر تھی، لیکن شہرزاد کی ہر مقام پر رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے والی اس کی مددگار اس کے دل کی ساتھی۔ شہرزاد کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ بہنوں جیسی دوستی کا بھی ہے۔